सलाम दोस्तों, मैं मीसम, आप देख रहे हैं जुरत पाकिस्तान। नाज़रीन, आज गुफ्तगू करेंगे इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर। इसराइल ने कल जैसा कि आपको मालूम है, कतर के दोहा कैपिटल पे हमला किया और ड्रोन हमला था, जिसमें जो टारगेट किया गया वो हमास के रहनुमाओं को कि जो उस वक्त मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हुए थे गज़ा जंगबंदी के हवाले से, उन लीडरान को शहीद करने के हवाले से ये इसराइल ने जारियत की और हमला किया। नाज़रीन, इसके कुछ पहलू हैं, हम एक एक पहलू पे एक मिनट दो मिनट पे बात करेंगे और आगे चलते जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जुरत मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दीगर लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, वाकई ये हुआ कि कल के दिन इसराइल ने हिज़्ब रिवायत मामूल के मुताबिक जैसे कि वो करता है, उसने बगैर किसी इंटरनेशनल लॉ को मलूज़ खातर नहीं रखा, कोई उसने इंसानी इक़दार को नहीं देखा, किसी किस्म की रिवायात को उसने सामने नहीं रखा, किसी किस्म की इक़दार को उसने सामने नहीं रखा और उसने ये जारियत की और हमला कर दिया। ये हमला इस वक्त ना कि सिर्फ मुस्लिम दुनिया बल्कि वो ममालिक के जो इसराइल को हर मामले में डिफेंड करते हैं, जो उसके फ्रेंड्स समझे जाते हैं, जो उस मुल्क के इसराइल के जो बाकायदा हिमायती समझे जाते हैं, वो भी इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन मुल्क इसकी मजम्मत कर रहे हैं और इस हमले के बाद की सूरत हाल क्या और इस हमले से पहले और इस हमले के नतीजे में क्या मामलात होने लगे हैं। जुरत पाकिस्तान से आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने एक बयान दिया और ये अपने इस हमले को जस्टिफाई करते हैं पूरी दुनिया को। किस तरह वो सुनते हैं, वो कहते हैं कि अपनी ताकत के मुताबिक अपने दुश्मन के खिलाफ इक़दामात जारी रखेंगे। ये इसराइली वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि हम अपनी ताकत के मुताबिक अपने इन दुश्मन के खिलाफ इक़दामात को जारी रखेंगे और इसराइल के खिलाफ दहशतगर्दी करने वाले को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसने भी इसराइल के खिलाफ दहशतगर्दी की उसकी कीमत इसराइल उनसे ज़रूर लेगा और उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। ये इसराइली वज़ीर दिफा का कहना था। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर हमास ने तमाम यरगमालियों को न छोड़ा और जंग खात्मे के लिए इसराइल की शराइत को न माना तो हम गज़ा और हमास को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। ये कहना था इसराइली वज़ीर दिफा का। इसके अलावा नाज़रीन, सदर ट्रंप ने हमले पे खामोशी तो अपनी तोड़ी और कहा कि मैं इस हमले से मुकम्मल तौर पे नाखुश हूँ, मैं इस हमले को खुशी की निगाह से नहीं देख रहा। ये सदर ट्रंप का कहना था। उन्होंने अपने बयान में अपना बयान दिया, उसमें उन्होंने कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि वो इस हमले के हर पहलू से नाखुश है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि वो इस हमले के हर पहलू से नाखुश हैं और ये एक बड़े हमायती समझे जाते हैं इसराइल के। लेकिन इस पे हम अपना तजिया बाद में देंगे, पहले हम आपको खबरें दे रहे हैं, तजिया हम आखिर में करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस हमले के हर पहलू से, सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइली हमला जो कि किया गया कतर पे, उससे हम हर पहलू से नाखुश हैं। और साथ ही साथ उनका कहना था कि इससे बातचीत पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। यानी जो हमास की गज़ा जंगबंदी के मुतालिक बातचीत हो रही थी उस पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। सर ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि फ़ैसला इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने खुद किया, ना कि मैंने किया। यानी हमले का फ़ैसला ट्रंप कह रहे हैं कि ये इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने खुद किया, मैंने ये हमले का जो है वो फ़ैसला नहीं किया। और जब तक ट्रंप इंतज़ामिया को इस हमले की इतला मिली, यानी मुझे इसकी इतला मिली थी, ट्रंप कह रहे हैं, तब तक बमबारी को रोकना नामुमकिन हो चुका था। यानी ये आप ज़रा ख़ुद देखें कि इस हमले का ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे भी इसराइल ने नहीं बताया और मुझे कोई इसकी इतला नहीं दी गई। यानी ये इतना ज़्यादा निकल गया अपनी हदूद से बाहर कि इसने अपने बड़े सपोर्टर अमेरिका को भी नहीं बताया। उसको तो वैसे भी कुछ समझता नहीं है वो अमेरिका को, क्योंकि वो अमेरिका को चलाने वाला ही खुद इसराइल है, तो उसको क्या वो समझेगा, क्या बताएगा। और वो खुद उसके बल्कि वज़ीर दिफा ने कहा है आज इसराइल के, उसने कहा है कि भाई हम अमेरिका को एक हद तक इंफॉर्मेशन देते हैं, बाज़ औक़ात हम काम करने के बाद अमेरिका को इतला देते हैं। ये अमेरिका को उसकी हैसियत दिखाई वज़ीर दिफा इसराइल ने और कहा कि हम हर इतला अमेरिका को पहले नहीं देते, करने से पहले कुछ चीज़ें हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, काम करने के बाद हम अमेरिका को सिर्फ इतला करते हैं कि भाई हमने ये काम कर दिया। ये इसराइली वज़ीर दिफा का कहना था। नाज़रीन, इसके अलावा सदर ट्रंप ने यकीन दहानी करवाई अमीर कतर को कि उनकी सरजमीन पर दोबारा हमला नहीं होगा और हम दोबारा हमला नहीं करने देंगे। ये उन्होंने यकीन दहानी करवाई अमीर कतर को। इसके अलावा ये कोई पहला हमला नहीं है नाज़रीन जो कि इसराइल ने किसी दूसरे मुल्क पर किया। ये कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी गैर ममालिक में, गैर मुल्क में, दीगर ममालिक में हमास के रहनुमाओं को इसराइल निशाना टारगेट करता हुआ है और बनाता हुआ है। उसकी कुछ मेरे पास तफसीलात हैं जो मैं दूँगा, लेकिन उससे पहले ये खबर सुनिएगा कि इसराइल की सिक्योरिटी एजेंसी शीन बैत उसकी सिक्योरिटी एजेंसी है इसराइल की,
ان کا کہنا تھا کہ قطر میں اسرائیلی حملے کے وقت نیتن یاہو ان کے ہیڈ کوارٹر میں موجود تھے، یعنی نیتن یاہو وزیر اعظم اسرائیل نے یہ خود کام کروایا سارا کچھ، ان کی ڈائریکشن کے اوپر، ان کے کہنے کے اوپر یہ سارا کام ہوا. ایسا نہیں ہے کہ ان کے کہنے پہ یہ کام نہیں ہوا، بلکہ ان کے کہنے پہ یہ سارا معاملہ ہوا اور انہوں نے یہ خود کروایا. میں کچھ لسٹ ہے میرے پاس، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. 2010 میں اسرائیل کا UAE پر حملہ ہوا اور حماس کے سینئر رہنما کو دبئی کے اندر، UAE کے اندر، متحدہ عرب امارات کے اندر 2010 میں اسرائیل نے ٹارگٹ کروایا اور شہید کروایا، جن میں میرے پاس جو نام سامنے آیا، میں نے ریسرچ کی اس کے اوپر، تو عزیز الدین القسام بریگیڈ کے بانی رکن محمود المبہو کو قتل کیا گیا، اور یہ انتہائی اہم شخصیت تھے، بلکہ اس عزیز الدین القسام بریگیڈ کے بانی رکن تھے یہ، جن کو اسرائیل کی جانب سے یہ دبئی میں قتل کیا گیا اور موساد نے کیا. اور یہ اس وقت نازل کام 2010 میں باقاعدہ کھلاڑیوں کی وردی پہن کے، ٹینس بال کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کی ٹینس میچ کے، اس کی وردی پہن کے دبئی میں یہ ایک لفٹ میں بیٹھے اور یہ ہوٹل پہ گئے، اور انہوں نے ہوٹل میں جا کے اس حماس کے رہنما کو موساد نے خود قتل کیا تھا 2010 کے اندر. اس کے علاوہ ان کی، کیونکہ لسٹ تو بہت بڑی ہے لیکن ٹائم زیادہ نہیں ہے میرے پاس، میں تھوڑی باتیں بتا کے آگے چلوں گا. اس کے علاوہ 2024 میں جنوبی بیروت میں حماس کے نائب سیاسی رہنما صالح العروری کے ساتھ 6 ان کے مزید بندے تھے حماس کے، ان کو بیروت کے اندر حملہ کر کے اسرائیل نے شہید کیا تھا. اور یہ کوئی پہلا قطر پہ حملہ نہیں ہوا، اس کے علاوہ بھی وہ یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے اور انسانی اقدار کی اور بین الاقوامی اقدار کی خلاف ورزی کر کے یہ مختلف ممالک پر حملہ کرتا رہا ہے. ایران اسرائیل کی جنگ آپ کے سامنے ہے، اس نے کوئی وہاں پہ فارن پالیسی کو سامنے نہیں رکھا، UN چارٹر کو سامنے نہیں رکھا، انسانی قدروں کو نہیں دیکھا، سویلینز پر بھی حملہ کرتا رہا اور فوجی اہداف کو بھی نشانہ بناتا رہا، جو کہ انٹرنیشنل قوانین کے تحت انتہائی غلط سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام، امیر قطر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو ہوئی اور اسرائیلی حملے کو لاپرواہی پر مبنی ایک مجرمانہ کارروائی قرار دے دیا اور بڑا سخت رویہ اپنایا قطر نے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، پوری مسلم امہ اس کو اس وقت اپریشیٹ کر رہی ہے کہ کوئی ایک مسلمان ملک تو اٹھا ہے. اور میں مزے کی بات آپ کو ایک بتاؤں، یہ اسی ضمن میں بات کروں گا کہ یہ ذرا دیکھیے گا اور سنیے گا. مزے کی بات یہ ہے، 878-4 ایئر کرافٹ کا نام تھا، جو کہ بوئنگ ایئر کرافٹ تھا جس کی قیمت $400 ملین تھی. مئی کے اندر وہ امریکی صدر کو قطر نے گفٹ کیا تھا. یہ وہی بوئنگ طیارہ ہے، ابھی آپ ساتھ ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں، کہ جس کا ٹائلٹ بھی اور جس کا فلیش بھی وہ سونے کا بنا ہوا تھا. $400 ملین کا یہ جیٹ تھا پورا، جو امریکہ کو گفٹ کیا گیا تھا مئی میں قطر امریکہ کے صدر کو گفٹ کرتا ہے $400 ملین کا طیارہ، اور سپتمبر میں آ کے خود امریکہ حملہ کرواتا ہے اسرائیل سے. تو لہٰذا امام خمینی نے آج سے 70 سال پہلے کہہ دیا تھا، جو کہ ایران کے بہت بڑے رہنما تھے، انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کی دشمنی سے زیادہ امریکہ کی دوستی سے ڈرو، کیونکہ یہ بڑا مکار ہے، یہ تمہیں اس طرح سے چکما دے کے مارے گا کہ تم سے فائدہ بھی لے لے گا اور تمہارا نقصان بھی کر دے گا. یہ کہنا تھا ایرانی جو پہلے سپریم لیڈر تھے آیت اللہ خمینی، جو ایران میں انقلاب لے کر آئے تھے، ان کا کہنا تھا. یہ حقیقت بات اب ثابت ہو رہی ہے، مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ الگ بات ہے. ناظرین کرام، اس مجرمانہ کارروائی جو اسرائیل نے کی، جس کو پوری دنیا مجرمانہ کارروائی کہہ رہی ہے، اس میں خلیل الحیہ، جن کا صحیح نام خلیل الاسماعیل ابراہیم الحیہ تھا، جنہیں ابو اسامہ بھی کہا جاتا تھا، ان کو مین ٹارگٹ کیا گیا. اور اسرائیلی خبروں پہ اس وقت جو ہے وہ مشہور ہوئی ہے بات کہ انہوں نے ہم نے انہیں مار دیا، جو کہ حماس کے مذاکراتی وفد کے سربراہ تھے، جو کہ غزہ کی جنگ بندی کے اوپر باقاعدہ اس پوری ٹیم کو جو چیئر کر رہے تھے، ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور سویلین لوگوں کو اس کا نشانہ بنایا گیا. لیکن وہ محفوظ ہیں، تمام لوگ محفوظ ہیں اس حملے میں، بہت کم نقصان ہوا. برکیف یہ قطر اس کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور اس کو اپنے ملک کے اوپر حملہ قرار دے رہا ہے. حالانکہ اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ہم نے قطر پر حملہ نہیں کیا، ہم نے حماس پہ حملہ کیا، جو کہ دہشت گردانہ تنظیم ہے. لیکن برکیف یہ اس کے ملک میں ہوا تو یہ غلط ہوا. قطر چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی جتنی بھی مزاحمتی تنظیمیں ہیں، یا اسرائیل جنہیں دہشت گرد تنظیمیں کہتا ہے، ہم تو انہیں مزاحمتی کہتے ہیں لیکن اسرائیل اسے دہشت گرد تنظیمیں کہتا ہے، تو وہ ساری کی ساری ناظرین ان کے جتنے بھی آفیسز ہیں، ان کے جتنے بھی آپس میں ایگریمنٹس ہوتے ہیں امریکہ کے ساتھ، ابھی جس طرح طالبانوں کا معاہدہ ہوا تو وہ سارا قطر میں ہوتا ہے. تو یہ ایک سویلین بیٹھک ہوتی ہے جس میں قطر، کیونکہ امریکہ کا مین ہب ہے،
امریکہ کی اور قطر کی بہترین قسم کی دوستانہ اور ایک یارانہ ہے، اور باقاعدہ قطر کے اندر امریکہ کے اڈے بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی تھی تو جو انٹرسیپٹ کر رہے تھے میزائلز، جو انٹرسیپٹ میزائل کر رہے تھے ایرانی میزائلز، وہ زیادہ تر قطر سے ہو رہے تھے، اور قطری باقاعدہ ایئر بیسز شامل تھی جہاں سے حملہ کیا گیا ایران کے اوپر، اور B-7 طیارے کے ذریعے اس کو نشانہ بنایا گیا اس کی ایٹمی تنصیبات کو. تو یہ قطر میں سارا کچھ موجود تھا، بڑے بڑے ان کے. لیکن وہ دیکھ لیں کہ آپ کی دوستی کیسی ہے کہ آپ انہیں اربوں ڈالرز کے، کروڑوں ڈالرز کے، لاکھوں ڈالرز کی تحفے دیتے ہیں بلا کے، خواتین تک پیش کرتے ہیں آپ معزت کے ساتھ. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ تم سے سب کچھ لے کے پھر بھی تمہارے اوپر حملہ کر کے تمہیں اپنی اوقات یاد کراتے ہیں کہ تم اسی طرح گدھے کی طرح ذلیل ہوتے رہنا اور ہم تمہارے اوپر حملے کرتے رہیں گے اور تم کر بھی کچھ نہیں سکو گے. ناظرین کرام، میں اگر خلیل الخیہ کی جن کی بات کر رہا تھا جو مین ٹارگٹ تھے اسرائیل کا اس حملے میں، ان کے متعلق بات کروں تو تھوڑی سی ان کی انفارمیشن آپ کو دوں تو غزہ جنگ بندی مذاکرات کی قیادت یہ کر رہے تھے، اور سب سے نمایاں انہوں نے جو قیادت کی تھی وہ فروری 2025 کے مذاکرات کی تھی. اور اس کے علاوہ جو 2012 اور 14 میں اسرائیل انتظامیہ کے ساتھ جتنے بھی مذاکرات ہوئے تھے غزہ جنگ سے پہلے وہ اسی شخصیت نے کیے تھے، اور یہ انتہائی اہم شخصیت تھی، اور وہ یہ شخصیت تھی کہ جو اس معاملے کو ختم کر سکتی تھی غزہ جنگ کو. لیکن شاید نیتن یاہو صاحب نہیں چاہتے کہ یہ جنگ ختم ہو، کیونکہ ان کی سیاست، نیتن یاہو کی سیاست ہی دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ جنگ پہ چل رہی ہے. اور ظاہر ہے وہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو اپنے آپ کو توسیع دینا چاہتا ہے، اپنے ملک کو مزید بڑھانا چاہتا ہے، اس باؤنڈری سے نکالنا چاہتا ہے. تو ظاہر ہے اس نے پھر عرب ممالک کی طرف بھی آنا ہے، اور وہ آئے گا. ہم لوگ سارے بالکل سکون کی نیند کر کے سو جائیں، چونکہ ہمارا نمبر بھی ابھی آیا نہیں ہے. ہمیں کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے آواز بلند کرنے کی، لیکن انشاءاللہ ہمارا نمبر بھی آنے والا ہے. جو ہماری حرکتیں ہیں، جو ہم یہ اپنی خیانت کر رہے ہیں قوم کے ساتھ، ہمارے لیڈران اور ہماری عوام کو انہوں نے آٹے اور چینی اور فلاں پہ چیزوں تک چھوڑ دیا ہے، اور قوم بھی بالکل ساری بے حس ہو چکی ہے. تو آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کے اوپر بھی اکلا حملہ ہوگا. آپ جتنے مرضی کلوز ہو جائیں امریکہ کے ساتھ، آپ جتنے مرضی اپنے تعلقات بہتر کر لیں، انڈیا کی مخالفت میں آ کے آپ امریکہ کے تو کلوز ہو رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اتنا کلوز نہ ہو جائیے گا کہ جس طرح قطر کلوز ہوا اور بعد میں اس کے ساتھ قطر کے ساتھ کیا گیا. امریکی صدر کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، تمہیں پتہ نہیں تھا، تم نے باقاعدہ معاہدہ سائن کیا ہوا ہے قطر کے ساتھ کہ تم اس کا دفاع کرو گے. عجیب دفاع تم نے کیا، پیسے بھی ان سے تم لے رہے ہو، ان سے تیل بھی تم لے رہے ہو، ہر قسم کی چیز تم ان سے لے رہے ہو، اور تم نے یہ دفاع کیا کہ تم نے بتایا تک نہیں حملہ کرنے سے پہلے اسرائیل کے، اور ابھی آ کے تم چیمپئن بن کے کہہ رہے ہو. یہ دھوکہ کسی اور کو تو آپ لوگ دے سکتے ہیں، یہ دھوکہ ہمیں آپ نہیں دے سکتے. اور ہم صحافی اس پہ ضرور بات کریں گے جو کہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ مذمت کی گئی ناظرین کرام عرب لیگ کونسل کی جانب سے. ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا بیان آیا اور انہوں نے اسرائیل کی اس جارحیت کو مکمل طور پہ مجرمانہ فعل قرار دیا اور کہا کہ ہم اس کو جتنا ہو سکے کنڈیم کرتے ہیں، اور پوری مسلم امہ کو چاہیے کہ وہ اس معاملے پر بیٹھک رکھے، کیونکہ اگر آج قطر ہے، کل ایران تھا، پرسوں پاکستان ہوگا، پھر اس سے اگلے بعد افغانستان ہوگا، پھر یہ سلسلہ مسلمان ملکوں میں پھیلتا جائے گا، اور اسرائیل انسانی اقدار کی توہین اور ان چیزوں کو دوبارہ کرتا رہے گا. ناظرین کرام، اس کے علاوہ اسرائیلی ریاست، یہ انتہائی اہم بیان جس پہ میں آنا چاہتا تھا، پوری ویڈیو جس پہ بنائی وہ یہ ہے کہ قطری وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، انہوں نے بڑا زبردست بیان دیا، اور قطری وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہوا، جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. اسی پہ بات کر کے میں اپنی ویڈیو کو کمپلیٹ کروں گا. بڑا اچھا بیان دیا قطری وزیر اعظم نے کہ ہم اسرائیل کی اس جارحیت کا جواب دیں گے اور زبردست طریقے سے دیں گے. ٹائم فریم ہم خود سیٹ کریں گے، ہم نے کب جواب دینا ہے اور جواب کہاں دینا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اسرائیل کو جواب دیں گے، اور اس نے جو جارحیت کی اس کا جواب اس کو جلد ملے گا، کیونکہ اس نے ہماری سالمیت کے اوپر حملہ کیا، ہماری آزادی کے اوپر حملہ کیا، ہماری بلڈنگز کو تباہ کیا، سویلینز جس میں ٹارگٹ ہوئے، جس میں ہمارے ملک کی ایک سیکیورٹی کو جو ہے چیلنج کیا گیا. ہم بالکل خاموش نہیں رہیں گے اور ہم اس کا جواب دیں گے. پاکستانی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اس حملے کی مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت اس اسرائیل کی جارحیت کی سامنے خاموش نہیں رہیں گے. پاکستانی عوام، پاکستانی حکومت، پاکستانی فوج
اسرائیل کی اس مجرمانہ کارروائی کی مذمت کرتی ہے اور اپنے قطری مسلمان بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو دیتے رہیں گے۔ یہ ایک ان بائسڈ قسم کا تجزیہ تھا جس میں ہم نے اسرائیل کے موقف کو بھی سامنے لایا، جس میں ہم نے قطر کے اور دیگر اسلامک ممالک اور اسرائیل کے ہم نوا، اس کے محب، اس کے سپورٹرز ممالک کا موقف بھی سامنے لایا۔ برکیف یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ صدر ٹرمپ کو اس حملے کا پتہ نہیں تھا اور یہ اسرائیل نے حملہ کر دیا، چونکہ یہ بات اپنی جگہ قائم ہے کہ اسرائیل امریکہ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ امریکہ کی اکانومی، بڑی اکانومی اس وقت اسرائیل کی وجہ سے چل رہی ہے۔ اس وقت بڑے بڑے بزنس مینز ہیں، یا بینکنگ سسٹم آپ کا سارا اسرائیل کے انڈر ہے۔ پورے بڑے بڑے واشنگٹن میں چلے جائیں، نیو یارک میں چلے جائیں، جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہیں، جتنے بھی برانڈز ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، وہ اسرائیل کی ہیں بھائی۔ امریکہ کی معیشت چلتی ہی اسرائیل کی وجہ سے ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کو کچھ کہہ نہیں سکے گا امریکہ، لیکن مشورہ ضرور کرتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ مشورہ نہیں بھی کرتا۔ ہم اس پہ خاموش ہی ہیں کیونکہ امریکی صدر نے خود کہہ دیا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اور جس وقت ہمیں معلوم ہوا تو اس وقت تک ہم اس بمباری کو رکوا نہیں سکتے تھے۔ برکیف کنڈیم کیا جاتا ہے، مسلم امہ اس کو کنڈیم کر رہی ہے، اور اگر اب خاموش رہے تو میں آخری ایک شعر پڑھوں گا اور اس پہ خاتمہ کروں گا۔ میں اگر آج نشانے پہ ہوں تو خوش گما نہ ہو، چراغ سبھی کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ تو وقت ساروں کا آئے گا، لہٰذا سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کا دشمن کیا کر رہا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اجازت دیں، خدا حافظ۔